अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बुशरा खालिक और हम देख रहे हैं प्रोग्राम वीमेन वॉइसेस। आज के इस प्रोग्राम में हमने ख़वातीन के हकूक़ और उनके मसाइल के ऊपर बातचीत करेंगे और उसके लिए मेरे साथ हमारी मेहमान हैं, तशरीफ़ रखती हैं नबीला शाहीन साहिबा। नबीला शाहीन साहिबा एक लॉयर भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। औरतों के हकूक़ के हवाले से बहुत सरगर्म हैं। औरत फाउंडेशन औरतों की समाजी तंजीम है जिसके साथ ये वाबस्ता हैं। तो नबीला, आपको हम सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में विमेन वॉइसेस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आज हमारे जो मौजू होगा वो ज़ाहिर है औरतों के हकूक़ के हवाले से, उनकी समाजी हैसियत के हवाले से, और क्यों औरतों की अपनी भी शिकायत हैं और हम देख भी रहे हैं जो अदाद व शुमार भी होते हैं कि औरतों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के तासुबात और इम्तियाज़ी रवैये और फिर तशद्दुद के वाक़यात, और रिसेंटली भी बहुत ऐसे वाक़यात जो हैं आए दिन हमें नज़र आते रहते हैं। तो मजमूई तौर पर आप क्या समझती हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर औरतों के हवाले से जो उनकी अपनी ख़ानदान के अंदर और समाज के अंदर हैसियत है, वो आप क्या समझती हैं कि गुज़िश्ता सालों में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? क्या सूरत हाल है? थोड़ी सी उस पर ज़रा रोशनी डालिए। बहुत शुक्रिया बुशरा। और इस चैनल के हवाले से जिस तरह हम औरतों की जो एक समाजी हैसियत है उस पर बात करने जा रहे हैं, तो ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपका ये हिस्सा होगा कि हम कहीं ना कहीं औरतों की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बेहतर कर सकें। अगर हम माशरती हवाले से गौर करें कि रवैये किस तरफ जा रहे हैं और उन रवैयों में वायलेंस का कितना अंसर है, तो औरतें हमेशा से हमें बहुत पिसी हुई नज़र आती हैं। औरतों के हकूक़ के लिए बहुत सारी तंजीमें सरगर्म रहीं, बहुत सारे कानूनी तौर पे भी मैं समझती हूँ कि इक़दामात होते रहे, लेकिन आज भी हमें अदाद व शुमार उतने ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जितने आज से पहले थे, जब इतने ज़्यादा कवानीन नहीं थे ख़वातीन की डेवलपमेंट के लिए, या आवाज़ें बड़ी तेज़ी से उठ रही थी, समाजी हलके बड़े मुतहर्रक हुए थे। तो वो सारी तहरीकें भी चली, समाजी हलकों ने भी अपना किरदार अदा किया, तंजीमें अपने तौर पे दिन रात कोशां रहीं, लेकिन आज भी हमें अदाद व शुमार में इजाफ़ा ये इस तरफ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या हमारे इदारे सही काम नहीं कर रहे, या हम एज सिविल सोसाइटी अपनी आवाज़ को किसी सही जगह पे जहाँ पे उसको सुना जाता और उस पर कोई बेहतर इक़दामात किए जाते हम पहुँचाने में नाकाम रहे, या फिर ये है कि हमारे मुआशरे का वो रवैया बदल नहीं सका। तो कहाँ पे हमें वो सिनफ़ी इम्तियाज़ जो है वो उसका गैप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आया। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि बेशक कवानीन मौजूद भी हैं, कुछ अच्छे और नए कवानीन के मुतालबात भी मौजूद हैं, हमारी जो असम्बलियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को संजीदगी से लेती हैं, और पिछले 5-7-10 सालों में तो कवानीन आए भी बहुत हैं, अच्छी लेजिस्लेशन। लेकिन क्या आप समझती हैं कि उन कवानीन से औरत की समाजी हैसियत वो बदलने में नाकाम रहे हैं, या कुछ बेहतरी आई है इन कवानीन की मदद से? अगर हम सिर्फ कवानीन की हद तक देखें तो बहुत अच्छे कवानीन आए। हमें मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं उनके दौर में औरतों की बेहतरी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वो ख़ास तौर पे काम करते हुए नज़र आए, लेजिस्लेशंस नज़र आई, पॉलिसी की हद तक बड़ी डेवलपमेंट्स नज़र आई, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है उस पर प्रॉपर अमल दरामद कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अगर औरत को माशी तौर पे बेहतर करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं तो उसकी राह में रुकावट आपका वर्क प्लेस हरासमेंट की तरफ चली जाती है। अगर वर्क प्लेस हरासमेंट को कहीं ना कहीं पे ख़त्म करने के लिए उस लेजिस्लेशन पे फोकस किया जा रहा होता है तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा सर उठा लेती है। घरेलू तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए आप बात कर रहे होते हैं, तो जो एक जनरल पब्लिक के अंदर निकलते हुए औरतों को आम समाजी सतहों पे जाते हुए औरतों को तशद्दुद का सामना करना पड़ा होता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, फिर उन कवानीन को अब हम कहीं ना कहीं पे पीछे देखते हैं। सो हमें बड़ा फोकस्ड होकर चीज़ों को देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी लेवल के गैप्स हैं, या कवानीन को सही तरीके से अमल दरामद करवाने के लिए हमें कोई वो पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आ रही, या अवाम के अंदर उन कवानीन पे अमल दरामद करने का शऊर ही नहीं है। क्या वो कवानीन बन तो गए, शेल्फ्स में तो नहीं पड़े हुए। असल लोग जिनके लिए वो कानून बनाए गए हैं उन तक उन कवानीन के बारे में मालूमात भी पहुंची हैं कि नहीं, वो उससे अवेयर नहीं है आप कि नहीं। इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि कवानीन अगर हम उनका टेक्स्ट देखें और उनका सारा
انٹینٹ دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرو ویمن لیجسلیشن ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ڈومیسٹک وائلنس پہ لاء موجود ہے، سیکشول ہراسمنٹ پہ لاء موجود ہے، ڈومیسٹک ورکرز کی پروٹیکشن کے لیے لاء پنجاب کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے ایسڈ برننگ ہو گئی یا ونی ہو گیا، سوارا، یا یہ جو جتنی ہماری بہت پرانی رواجوں اور رسموں کی بنیاد کے اوپر عورتوں کا خلاف تشدد ہوتا تھا، اس کے خلاف قانون سازی موجود ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قوانین جو ہیں یا ہمارا ویسے تو سماج کے اندر بھی ایک بہت طبقاتی نظام موجود ہے، طاقتور افراد ہیں، کچھ کمزور لوگ ہیں، اور اس میں ظاہر ہے خواتین اور بچے اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو قانون ہے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. تو جب آپ امپلیمنٹیشن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو کہیں یہ بات درست ہے کہ، یا میں آپ کا تجزیہ سننا چاہوں گی کہ جب ہماری پولیس یا ہماری عدالتیں جہاں ان قوانین نے امپلیمنٹ ہونا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے، تو کیا وہاں پر بھی یہی کلچر موجود ہے کہ انصاف جو ہے وہ طاقتور کے لیے کوئی اور ہے اور غریب کے لیے اس کے پاس دینے کے لیے، انصاف دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ دیکھیں، عمومی سوچ تو یہی ہے کہ قانون صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسائل موجود ہیں. وہ وسائل پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ وسائل آپ کے پاس عہدوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں، رسائی کی بنیاد پہ ہو سکتے ہیں کہ کتنی ان اداروں تک آپ کی رسائی ہے جہاں سے آپ انصاف حاصل کر سکیں. غریب کو بہت سارے اور عوامل بھی ہوتے ہیں روکنے کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو بھی رہی ہے تو بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس شخص کے پاس وسائل کی کمی ہے. سب سے پہلے تو وہ خاتون ہے، بہت ولنریبل حالت میں ہے، پھر اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو وہ لوگ اس کو وہیں پہ روک دیتے ہیں. تو یہ ایک عمومی رویہ ہے جو طبقاتی نظام کو مزید مضبوط کرتا ہے. اور پھر جب آپ ایک ادارے کے پاس انصاف لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ فوری طور پہ وہاں بھی الرٹ ہوتا ہے کہ اچھا خاتون آئی ہے، اور خاتون بھی کس جگہ سے آئی ہے، اس خاتون کا تعلق کیا بہت رسائی والے کسی خاندان سے ہے یا جگہ سے ہے یا طبقے سے ہے. تو اگر ایسی خاتون نہیں ہے تو وہاں بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اور آپ کے ادارے انصاف فراہم کرنے کی بجائے، اس عورت کو ریلیف دینے کی بجائے الٹا اسی کو مزید ولنریبل کر دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ لگتا ہے کہ اداروں کا جو ایک نظام ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر بیٹھی ہوئی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر انصاف کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں، وہ جتنے بھی ادارے اس سارے سسٹم کے اندر آتے ہیں، ان اداروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگز کی ضرورت ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے بالا تر ہو کہ کیا کسی کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، کسی کی وسائل تک بہت زیادہ رسائی ہے، اس سے بالا تر ہو کے آپ ایک کیس کو کیس سمجھ کے لیں، اور جو بھی آپ کے پاس مدعی آتا ہے آپ اس مدعی کو انصاف کی بنیادوں پہ دیکھیں، اکارڈنگ ٹو لاء دیکھیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر کوئی چوری کا کوئی کہیں واقعہ ہو جاتا ہے یا کسی کوئی اور ایسا کوئی پولیس کیس بن جاتا ہے، تو جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے معاشی طور پر کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے مرد ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، جب وہ ایف آئی آر کٹوانے جاتی ہیں تو ان کے ایف آئی آر کٹوانا اتنا آسان نہیں ہے. ان کے خلاف کوئی بھی جرم ہوا ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جنسی تشدد کے حوالے سے کوئی بھی جرم ہو تو ان کے لیے ایف آئی آر کٹوانا سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ قانون کی جو بالادستی کا جو ایک اور قانون کا جو جواز ہے وہ ہمیں یہاں پہ فردر جو طبقاتی تقسیم میں بٹے ہوئے افراد ہیں ان کی طرف جو ان کا جھکاؤ ہے طاقتور لوگوں کی طرف اور کمزور افراد کی طرف، وہ اس وقت ایکسپوزڈ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کو بھی ریلیف، مرد بھی جائیں گے تو ریلیف نہیں ملے گا، ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے. اور دوسرا جو مائنڈ سیٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں بالکل اتفاق کرتی ہوں اس بات سے کہ یہ مائنڈ سیٹ دونوں اس کے پیچھے دونوں عوامل ہیں. ایک کہ وہ کس طبقاتی گروپ سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا پھر کس جنس کا ہے. لائک خواتین ہیں تو ایف آئی آر کٹوانا اور زیادہ مشکل ہے، اور زیادہ مشکل ہے. تو یہی رویہ جو ہے ہمیں اپنے تمام اداروں کے اندر نظر آتا ہے. اور آپ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جب عورتوں میں جا کر کام کرتے ہیں تو عورتیں شکایات ہم سے کرتی ہیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ دونوں طرح کی سوچ جو ہے مسلسل ہر ادارے کے اندر سرایت کر چکی ہوئی ہے کہ کمزور کے لیے قانون شاید کوئی اور ہوگا، طاقتور کے لیے اور اگر وہ خاتون ہے
تو پھر سمجھیے کہ ہمارے لیے انصاف کے دروازوں یا انصاف کے جو ادارے ہیں وہاں سے بہت مایوسی ملتی ہے اور مزید مایوسی، اور ساتھ ساتھ میں ہیوملیشن جس کو ہم کہیں گے کہ مزید تذلیل یا تحقیر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی موٹر وے انسیڈنٹ بھی ہوا، اس میں بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہی سوچ ہمیں پورے ادارے اور ادارے کے سربراہ کی، جیسے سی سی پی لاہور کی بھی بہت ساری، کل بھی میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر 15 پہ کال ٹائملی ہو جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اٹ مینس کہ پھر فردر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے، پھر بار بار ذمہ داری اسی عورت کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ جو سوچ کے دونوں پہلو ہیں یہ کس قدر خوفناک اور تشویشناک ہیں کہ ہمارے وہ عوام جو محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ ہیں جو جیسے خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ان کے خلاف جب خصوصی طور پر جنسی تشدد کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں داد رسی کے لیے جائیں گے، اور وہ کیا کی یا بنیادی نکات ہوں گے جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں ان کو فوری طور پہ ریفارمز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بشرا کہ جو بات ہم کرتے کہ اگر 15 منٹ پہلے کال ہو جاتی یا وہ خاتون جو تھی اپنا سامان پورا لے کے نکلتی یا کس طرح کے لباس میں ہوتی، تو جہاں پہ آپ بالکل اپنے آپ کو جسم کو کور کرنے والی بچیوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رات کے اوقات میں آپ سفر نہ کریں تو دن میں بھی تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ چند دن بعد، اسی واقعہ کے چند دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 6 سال کی بچی کو ریپ کیا اور اس کے لیے جتنی آوازیں اٹھنی چاہیے تھیں نہیں اٹھیں۔ کیا ان کو انصاف ملا؟ نہیں ملا۔ خوفزدہ ہو کے اس کے والدین نے ایف آئی آر تک نہیں کٹوائی۔ ابھی کی خبر ہے کہ بہاول نگر میں 14 سالہ بچی کو 7 لوگوں نے گینگ ریپ کیا، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے۔ تو اسی طرح کی خبریں تو روزانہ ہم محسوس کریں کہ آ رہی ہیں، تو فوری طور پر ہمارے وہ کون سے محکمے اور ادارے ہیں جن کو یہ فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے؟ ایک اعداد و شمار دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان اعداد و شمار کا ہونا میں سمجھتی ہوں کسی حد تک آپ کے سامنے جو چیزیں لے کے تو آتا ہے، لیکن اعداد و شمار کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے آنے سے پہلے ہم اتنے متحرک کیوں نہیں ہوتے کہ آپ کی جو ریسٹرکشن جہاں جہاں پہ بنتی ہے، آپ کے وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں پہ آپ سیفٹی کیمراز لگا رہے ہیں، وہاں پہ آپ ہیومن ریسورس وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن پھر بھی دن بدن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ کہاں پہ گیپس ہیں۔ کیا آپ کی وہ مشینری صحیح طرح کام نہیں کر رہی؟ اس مشینری پہ کام کرنے والے لوگ بالکل سیریس سنجیدگی سے کام نہیں کر رہے، یا ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو یہ نہیں، آپ کی وہ دی ہوئی جو سہولتیں ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، یا پھر وہ جو ایک گینگ کی صورت میں لوگ کام کر رہے ہیں، کریمنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اتنے دلیر ہو چکے ہیں، اندر سے ان کے اتنے دل بڑھ چکے ہیں کہ ان کو آپ کا کوئی سیکیورٹی کیمرہ یا آپ کا وہاں پہ کھڑا ہوا سیکیورٹی پہ کھڑا ہوا بندہ یا آپ کے تھانے یا پھر آپ کی عدالتوں کا خوف نہیں رہا یا ان قوانین کا خوف نہیں رہا دیکھنے کی۔ یہ چیز ہے آپ کی جتنے بھی مانیٹرنگ کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی سروسز کو بہتر کرنے کے لیے، چونکہ یہ میں کہتی ہوں سروسز کا فیلئر ہے کہ کوئی بھی پراپر طریقے سے اپنی سروس وہاں پہ نہیں دے رہا اس خاص علاقے کے اندر جہاں سے ہمیں یہ آ رہے ہیں۔ اب تو کوئی خاص علاقہ ایسا نہیں رہا، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے دیکھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں جی وہاں پہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں سے رات کو نہیں گزرنا، یا سڑکیں سنسان ہیں، بیابان ہیں، تو وہاں سے نہ گزریں۔ بالکل، لیکن اب تو بھرے شہروں کے اندر جہاں پہ آپ کو روشنیاں بھی ہیں، کیمرے بھی ہیں، آپ کے پاس فورسز موجود ہیں، وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تو فیلئر وہاں پہ اداروں کا نظر آتا ہے۔ اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کر کے ہم عورتوں اور بچوں کو کنٹرول کر کے ہم ان کے اوپر تشدد کر سکتے ہیں، زیادتی کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا، کون سا قانون، کون سی پولیس، ان کو تو شاید کوئی اور کام ہے، تو وہ جو سزائیں ہونی ہیں وہ چونکہ پہلے ہی 2.something ہے، کوئی 3% سے بھی کم سزائیں ہیں اس قسم کے کرائمز کے اگینسٹ۔ تو اس طرح کی جو ریشو لوگوں کے سامنے آتی ہے تو یقیناً جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت دلیر ہو چکے ہیں، تو یہ ایک پیغام ہے جو ہمارے گھر کے اندر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں سزائیں نہیں ہو رہی لوگوں کو۔ تو
تو اس لیے یہ جو آپ مائنڈ سیٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، اور میں سمجھتی ہوں اس کو ہم عام طور پر پدر شاہی کہتے ہیں، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہے یا مردانہ ایک سوچ ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی اور وہ کنٹرول کر سکتی ہے سب کو، اور کوئی نہ کوئی ظلم کر بھی لے گی تو اس کو کون سا پکڑنے والا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہمیں گھروں میں بھی نظر آتا ہے، فیملی کے اندر افراد میں بھی نظر آتا ہے، اور یہی مائنڈ سیٹ سماج سے ہوتا ہوا ریاستی اداروں کے اندر بھی نظر آتا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ نہ صرف جہاں جہاں کرائم ہو چکے ہوئے ہیں وہاں پر سزائیں دے کر کے آپ ایک پیغام دے سکتے ہیں سوسائٹی کو کہ اگر آپ کوئی اس طرح کا غیر قانونی کام کریں گے، ظلم کریں گے، تو آپ کے لیے یہ سزائیں موجود ہیں. اور جب وہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہر کسی کا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہر کوئی اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرتا ہے. ایک سوال نبیلہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کیا ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں، جس طرح سے آپ بھی ہر علاقے میں جا کے تربیت کا کام کرتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لوگوں سے، عورتوں سے بھی ملتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تربیت کا جو یہ کام ہے، اصلاح کا کام ہے، آگہی اور شعور کا جو کام ہے، یہ کتنا اہم ہے، اور کیا یہ صرف سماجی تنظیموں NGOs کی ذمہ داری ہے، یا دیگر ادارے اس میں کس حد تک جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا نا کہ یا تو آپ کی قوانین مدد کریں گے تبدیلی لانے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کا تربیت کا کام جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. دیکھیے، آپ کے ادارے، میں سمجھتی ہوں کہ تربیت کا کام اگر صرف سول سوسائٹی اپنے ذمہ داری لے لیتی ہے نا، تو اس سے شاید ہم وہ سارے اداروں کی ضرورت کو پورا نہ کر سکیں. یہ سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے. کوئی بھی سیاسی جماعت آ جائے تو ان کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے اداروں کو دیکھیں کہ وہ اپنی سروسز کو کس طرح صحیح طریقے سے پورا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور وہاں کہاں پہ آپ کو گیپ نظر آتا ہے. کہیں آپ کو بجٹ کا گیپ نظر آ رہا ہے، کہیں آپ کو تربیت کا گیپ نظر آ رہا ہے، تو آپ کو فوری طور پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سول سوسائٹی اپنا رول ادا کر سکتی ہے تربیت دے کے ان اداروں کو، لیکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے ریسورسز کے اندر ان لوگوں کو تیار کریں تاکہ پوری تمام کی تمام ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے تمام سٹیزنز کو آپ سہولتیں دے سکیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. کوئی بھی قانون لکھا جاتا ہے، اس قانون کے اندر اس کی اویئرنیس پہ بات ہونی چاہیے، اندر اس کے ایک شک ہونی چاہیے. کوئی بھی ادارے کے SOPs بنتے ہیں، SOPs کے اندر کوئی ٹریننگ کے لیے آپ نصاب بناتے ہیں، تو تربیتی نصاب کا دہرایا جانا، ہر 3 ماہ کے بعد آپ دہرائیں، ہر 6 ماہ کے بعد آپ دہرائیں، تو یہ اس نصاب کے اندر ہونا چاہیے. اور پھر جب آپ ان سارے کے سارے کی ایک مانیٹرنگ کر رہے ہیں یا سالانہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، تو اگر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پورے سال کے اندر کسی بھی بجٹ کی کمی کی وجہ سے یا آپ جو ملکی حالات ہیں ان کی وجہ سے آپ تربیت کا وہ کام نہیں کر سکے، تو آپ کو اس کو ترجیحی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کسی قانون کے اندر، کسی پالیسی کے اندر، اپنے SOPs کے اندر آپ یہ بات نہیں رکھیں گے، لکھیں گے نہیں، تو آپ پھر اس کو مانیٹر نہیں کر سکیں گے، آپ اس کے اوپر رپورٹ نہیں جاری کر سکیں گے. جہاں اداروں کی ہم سول سوسائٹی کا ہے تو ہم لوگ اویئر کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی جو اعداد و شمار ہیں وہ انہی اداروں سے تقریباً ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. اگر FIR کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی FIR ہی، کسی FIR کی خبر دیکھ کے تو میں آواز اٹھا سکوں، تو پہلے ہم سے بھی پہلے وہ ادارے پہنچتے ہیں اور ان کے پہنچنے کی ذمہ داری ہے. تو ان کو پہلے تیار ہونا چاہیے، ان کو قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کو جو ایک صنفی سوچ ہے ان کی، اس کو کہیں نہ کہیں پہ اگر لگتا ہے کہ عورتوں کے لیے منفی ہے تو اس کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ ریسورسز اور وقت جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ نبیلہ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ اس میں ہماری خصوصاً پولیس ہے، ہمارے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہماری عدالتیں ہیں، وہاں پہ صنف کی بنیاد پہ، جنس کی بنیاد پہ تشدد کے حوالے سے لوگ کیا محسوس کرتے ہیں، ان کی تربیت میں کیسے آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سارے وہ عوامل ہیں جو مل کر معاشرے کی تربیت میں حصہ دار ہوتے ہیں. یہاں ہم اپنی آج ناظرین بات ختم کرنا چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں جہاں بھی موجود ہیں، عورتوں اور بچوں اور بچیوں کے خلاف جہاں بھی کسی قسم کی تفریق یا امتیازی سلوک یا ایسا تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ نہ صرف نشاندہی کریں بلکہ آواز اٹھائیں، اور پورے معاشرے کے اندر صنفی برابری کا جو ایک تسلسل ہونا چاہیے، جو موجود ہونا چاہیے، اس میں اپنی شراکت بھی ڈالیے. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. انصاف اور امن اسی وقت ہو سکتا ہے جہاں تمام انسان جو ہیں وہ برابری کی سطح پر رہتے ہوئے اپنی زندگی وقار کے ساتھ گزارنے کا حق حاصل کریں.
ہمارا پروگرام یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. نبیلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اس طرح اور انسانی حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف طرح کے پروگرامز جو ہیں سٹی نیوز چینل سے چل رہے ہیں. ہمارا سٹی نیوز کا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ایک پروگرام بشریٰ خالق کے ساتھ ویمن وائسز.